Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back. पिछली वीडियो में हमारी जो प्लांट सिस्टमेटिक्स की क्लास थी उसमें हमने जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स पेश किए गए थे जो कि मुख्तलिफ टेक्सोनोमिस्ट ने पेश किए थे वो हमने डिस्कस किए थे। अब उसके बाद हम थोड़ा सा प्लांट नॉमेनक्लेचर को देखते हैं कि ये क्या है। प्लांट नॉमेनक्लेचर, द साइंस ऑफ नेमिंग प्लांट्स। अब ये छोटा सा फ़िक्र है, सेंटेंस है जो कि नॉमेनक्लेचर की यूँ समझ लें डिफिनीशन है, तो आपको ये आना चाहिए और इसके कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, समझना चाहिए। नॉमेनक्लेचर क्या है? ये कोई भी पौधा या कोई भी टेक्सोनोमिक ग्रुप उसको एक सही नाम देने के अमल को कहते हैं। यानी नॉमेनक्लेचर या बोटेनिकल जो कि बॉटनी के लिए पौधों का है, तो किसी भी पौधे को या किसी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप, चाहे वो फैमिली को हम नाम दे रहे हैं, जैसे आप कॉलेज में अब तमाम लोग, पहले भी ये बात हो चुकी है, यू आर स्टूडेंट्स। अब चाहे वो मेल स्टूडेंट हो, फीमेल स्टूडेंट हो, सीनियर स्टूडेंट हो, जूनियर, सब के लिए हम एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट। लेकिन फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना नाम है, उनका एड्रेस है, उनकी सब कुछ। तो फैमिली जनरल टर्म है। अब फैमिली एंजियोस्पर्म्स की भी फैमिली हैं, फैमिलीज़ हमने पिछले सेमेस्टर में एल्गी फंजाई की भी पढ़ी थे। तो फैमिली को एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है। तो चाहे हम किसी फैमिली को, ऑर्डर को नाम दें या किसी पौधे को नाम दें, तो वो नाम एक सही नाम होना चाहिए। तो इस सही नाम देने के अमल को, तरीके को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि आखिर हम पौधों को साइंटिफिक नाम क्यों देते हैं, बोटेनिकल नाम क्यों देते हैं, जबकि हर एक ज़बान में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में पौधों के अपने अपने नाम हैं। सराइकी में बाज़ पौधों के नाम हैं, उर्दू में पौधों के नाम हैं, पश्तो में पौधों के नाम हैं। इस तरह हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं, पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है, दूसरे ज़बानें हैं, तो उन सब में पौधों के नाम हैं, इंग्लिश में नाम है। तो फिर आखिर हम साइंटिफिक नाम क्यों देते हैं? तो ये उसकी रीज़न्स हैं कि साइंटिफिक नाम देने के फ़वाइद क्या हैं या ज़रूरत क्या है। साइंटिफिक नेम आमतौर पे हम लैटिन में तैयार करते हैं, फार्मूलेटेड इन लैटिन, और इनको हम वर्नैकुलर हम कहते हैं, जो कि आम ज़बान में किसी इलाके में बोले जाने वाली ज़बान जो है उसी में उनको नाम, या जिसको हम कॉमन नेम कहते हैं, उस पर हम तरजीह देते हैं। उसकी वजह क्या है? वो क्या है कि वर्नैकुलर नेम्स तमाम स्पीशीज़ जितने भी ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, किसी भी ज़बान में उन तमाम पौधों के नाम नहीं हैं। अब यहाँ डेरा इसमाइल ख़ान में हम सराइकी बोलते हैं, यहाँ पे पश्तो बोलने वाले भी लोग हैं, लेकिन जो पौधे हमारे सामने, कुछ पौधे हैं उनके तो शायद सराइकी में भी नाम होंगे, पश्तो में भी नाम होंगे, लेकिन अब वो तमाम पौधे जो कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, उन सब के नाम न तो सराइकी में हैं, न पश्तो में हैं, न पाकिस्तान में किसी और बोले जाने वाली ज़बान में है। तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे कॉमन नेम फेल हो जाता है। कोई ऐसा नाम होना चाहिए जो कि यानी ऐसा तरीका होना चाहिए जो कि तमाम दुनिया के पौधों को उससे हम नाम दें ताकि उस नाम से वो पहचाना जाए। तो कॉमन नेम यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। अब वर्नैकुलर नेम के दूसरा मसला जो है, जो कि किसी ज़बान का नाम होता है, वो या तो एक ज़बान तक महदूद होता है या कुछ ज़बानों तक, आमतौर पर एक ज़बान तक ही महदूद होता है। सराइकी वाले नाम सराइकी की ज़बान तक, सराइकी जो बोलने वाले होंगे उन तक महदूद है, पश्तो में पश्तो तक महदूद होगा। इसी तरीके से दूसरी ज़बानों को आप ले लें। तीसरी बात यह कि जो कॉमन नेम हैं उनको आप किसी दूसरी जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सराइकी या पश्तो, इवन उर्दू में जो नाम बोला जाता है, वो आप इंग्लिश वालों के सामने वो नाम बयान करें, उनको समझ नहीं आएगी कि आप किस पौधे की बात कर रहे हैं। बैन ही अगर आप जापानीज़ या जर्मन या किसी दूसरे साइंटिस्ट के साथ बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि वो आपकी उर्दू को या आपकी सराइकी या पश्तो के नाम को नहीं समझेगा। तो यूनिवर्सली यानी हर जगह पे आप कॉमन नेम्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो कॉमन नेम होते हैं वो आमतौर पे पौधे के बारे में कोई डिटेल नहीं बताते।
مثلاً سالنم نائگرم ہے، سالنم امریکینم ہے، اس کو ہم سرائکی میں مکو کہتے ہیں. مکو کیا ہے؟ اس کا ایک کامن نیم ہے. نہ تو یہ اس کی کوئی جینس کے بارے میں بتاتا ہے، نہ اسپیشی کے بارے میں بتاتا ہے، نہ اس کی فیملی کے بارے میں بتاتا ہے. کوئی ڈیٹیل اس کے بارے میں ہمیں نہیں ملتی. لیکن سالنم امریکینم جب ہم کہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا جینس ہے اور یہ اس کی اسپیشی ہے. اب کامن نیم میں کیا مسئلہ ہے کہ اب روز ہے، یعنی کامن نیم میں یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک نام بہت سارے پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. روز، اب روز جو ہے وہ جینس روزہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. روز جو ہے وہ ووڈ روز ہوتا ہے جو کہ آئیپومیا کے جینس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرائم روز جو ہے یہ جینس پریمولا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب سب میں روز آ رہا ہے، لیکن یہ تینوں جنرا 3 ڈفرینٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. روز روزیسی فیملی سے، آئیپومیا کانوالولیسی یہ ہے روز، تو روز روزیسی فیملی سے، اور یہ جو آئیپومیا ہے یہ کانوالولیسی فیملی سے، اور یہ جو پرائم روز ہے پریمولا ہے یہ پریمولیسی فیملی سے. تو ہر ایک جو جینس ہے وہ ڈفرینٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پودے کا نام جو ہے وہ کیا ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، یعنی کئی کامن نیمز ہوتے ہیں کسی بھی پودے کے. تو اب دیکھیں کارن فلاور، بلو باٹل، بیچلرز بٹن اینڈ ریگڈ رابن. اب یہ 4 نام ہیں اور یہ کس کے ہیں؟ 4 پودوں کے نہیں ہیں، ایک ہی پودے کے ہیں، سیم اسپیشیز، اور وہ کیا ہے؟ سینٹارا سائنس. تو اس کو کارن فلاور بھی کہا جاتا ہے، اس کو بلو باٹل بھی کہا جاتا ہے، اس کو بیچلرز بٹن بھی کہا جاتا ہے، اس کو ریگڈ رابن بھی کہا جاتا ہے. تو اب ایک ہی پودے کے کتنے نام ہیں؟ 4 نام ہیں. اور پھر ایک اور مسئلہ جو کامن نیمز میں آ جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک نام مختلف ان ریلیٹڈ سپیشیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب بیچلرز بٹن جو ہے یہ ٹینیسیٹم ولگیئر اور ناشیا آروینسس اور سینٹارا سائنس. اس طریقے سے کاکسکام جو ہے، اب یہ سیلوشیا کرسٹیٹا جس کو ہم کلغا کہتے ہیں سرائکی میں، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور ایک سی ویڈ پلوکیمیم کاکسینم کاکسینیم یا رائنینتھس مائنر. تو اب نام ایک ہے لیکن ڈفرینس. تو اب آپ کاکسکام کہہ رہے ہیں تو کس پودے سے مراد؟ آپ کی مراد یہ جو آپ جب نام کہتے ہیں کاکسکام، آپ کی مراد یہ پودا ہے یا آپ کی مراد یہ پودا ہے یا آپ کی مراد یہ پودا ہے؟ تو ظاہر اس میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اب جب یہ نام آپ لیں گے تو سائنٹیفک نام جب آپ لیں گے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے اور دوسرے پودے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو اس سے مراد صرف اور صرف یہی پودا ہوگا، اس نام سے صرف یہی پودا مراد ہوگا، اور اس نام سے صرف ایک ہی پودا مراد ہوگا. تو یہ کچھ باتیں تھی کہ ہمیں جو سائنٹیفک نیم ہیں ان کی ضرورت کیوں ہے. اب جو آج کل پودوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک انٹرنیشنل کوڈ آف نامنکلیچر ہے جس کو ہم ICN کہتے ہیں. ICN کے اصول ہیں، قوانین ہیں جو کہ پودوں کے جتنے بھی نام رکھے جاتے ہیں ان کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. پہلے اس کا نام ICBN تھا، انٹرنیشنل کوڈ آف بوٹینیکل. اس میں بوٹینیکل کا لفظ تھا. آج کل اس میں یہ بوٹینیکل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ہم اس کو صرف ICN کہتے ہیں، انٹرنیشنل کوڈ آف نامنکلیچر. اب ICN کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ ایک ایسوسیشن ہے، انٹرنیشنل ایسوسیشن آف پلانٹ ٹیکسانومی، IAPT. اس کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے جس پہ جا کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو ICN یہ ایک ایسوسیشن ہے پلانٹ ٹیکسانومی کی، اور اس میں ٹیکسانومسٹ ہوتے ہیں ساری دنیا سے، وہ اس پہ کام کرتے ہیں اور ICN کو وہ بناتے ہیں. اب تھوڑی سی ہم ہسٹری دیکھ لیتے ہیں بڑی جلدی سے. مزید تفصیل انشاءاللہ آپ اس کو 5th سیمسٹر میں پڑھیں گے. نامنکلیچر ہمارے کورس میں زیادہ نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ جب 5th سیمسٹر میں آپ پلانٹ سسٹمیٹکس کا ایک پورا پیپر ہے علیحدہ، تو اس میں آپ انشاءاللہ اس کو پوری ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ہمارا جو نامنکلیچر ہے بوٹینیکل نامنکلیچر، اس کو ہم عام طور پہ بائی نامیل کہتے ہیں. اس میں ہم 2 نام استعمال کرتے ہیں ایک ہی پودے کے، جیسے روزا انڈیکا کانوالوولس آروینسس. ابھی ہم نے کچھ مثالیں دیکھی.
تو بائنامیل نامنکلیچر سے پہلے جو پودوں کے نام رکھے جاتے تھے وہ پالی نامیل تھے، ایک ہی پودے کے نام کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ 18th سینچری میں تو وہ جو نام ہوتے تھے کمپرائزنگ آف سیورل ورڈز، ایک لفظ نہیں ہوتا تھا، بہت سارے الفاظ ہوتے تھے، تو اس کو ہم پالینامیل سسٹم کہتے تھے۔ مثلا بینتھم اینڈ ہوکر کی ہم نے ایک مثال دی ہے، کیریفلم فالس اور گریمینیس امبلیٹس کورمبس۔ اب دیکھیں 1 2 3 4 اور 5 الفاظ پہ نام مشتمل ہے۔ نام کس کا ہے؟ پودا کیریوفلم کا ہے، اس کے بہت کیریکٹرز اس نام میں آ گئے، جس کی گراس لائک لیوز ہیں اور جو فلاورز ہیں وہ امبلیٹ ہیں اور کورم، یہ انفلوریسنس ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ان تمام کیریکٹرز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک ہی نام انہوں نے رکھا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں 5 ناموں پہ مشتمل ہے۔ تو یہ پالینامیل جو سسٹم تھا یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک ہی پودے کے 5 6 6 اس سے بھی بڑے بڑے نام ہوتے تھے، تو یہ کمبرسم تھا، مشکل تھا، تکلیف دہ تھا، یاد رکھنا اتنے لمبے لمبے نام مختلف پودوں کے، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ۔ تو بائنامیل نامنکلیچر جو ہے یہ اس کی ابتدا عام طور پہ ہسٹری میں گیسپرڈ باہین، جس کو گیسپر باہین بھی کہتے ہیں، یہ ایکچولی 1560 ہے، یہاں پہ ایک مس ہو گیا، 1560 1624 یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ اور تاریخ وفات ہے۔ یہ سوئس تھا، یعنی سوئٹزرلینڈ کا، فزیشین بھی تھا، یعنی ڈاکٹر بھی تھا، اناٹومسٹ بھی تھا اور باٹنسٹ بھی تھا۔ اس نے بائنامیل سسٹم ایجاد کیا، اناٹومی کے لیے بھی اور باٹنی کے لیے بھی، لیکن یہ اس کے کوئی زیادہ قوانین نہیں بنا سکا، نہ اس نے اس کو زیادہ استعمال کیا۔ جس شخص نے پہلے صحیح طور پہ بائنامیل نامنکلیچر کا سسٹم اڈاپٹ کیا اور استعمال کیا وہ یہ سویڈش سائنٹسٹ تھا کیرولس لینیس، اور اس نے اپنی اسپیشیز پلانٹیرم کی کتاب میں اس کو مکمل طور پہ لاگو کیا 1753 میں۔ اور جو اس بائنامیل نامنکلیچر کے جو پہلے اصول تھے وہ بھی لینیس نے ہی اپنی کتاب میں ان رولز کو لاگو کیا اور بتایا کہ کیا کیا رولز ہونے چاہیے، اور جن کتابوں میں اس نے بتایا تو وہ کرٹیکا بوٹینیکا، اور مزید اس کے اوپر اس نے کام کیا فلسافیکا بوٹینیکا، اس میں اس نے ان رولز کو صحیح طور پہ اسٹیبلش کیا۔ اب جو موجودہ کوڈ ہے نامنکلیچر کا، اس کے اوپر کام کرنے والا جو تھا وہ آگسٹن پیاغمس ڈی کینڈول، اس کی کتاب تھی تھیوری ایلیمنٹیئر دو لا بوٹانیک۔ اس نے 1813 میں باقاعدہ انسٹرکشنز دیں اور اس نے وہ تمام مختلف قوانین مزید ان کو بہتر بنایا جو کہ نامنکلیچر کے پروسیجر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کی ہی کوششوں سے جو پہلا کوڈ بنا نامنکلیچر کا باٹنی میں، اس کو پیرس کوڈ کا نام دیا گیا، اور یہ 1867 میں پبلش ہوا۔ تو یہ جو رولز بنائے وہ اے پی ڈی کینڈول نے بنائے، اس نے ڈرافٹ کیا، اس نے لکھے، اور 1866 کی جو کانگریس تھی، یعنی میٹنگ جو تھی بوٹینیکل، فرسٹ بوٹینیکل میٹنگ رکھی گئی تھی، تمام دنیا سے سائنٹسٹ، باٹنسٹ، ٹیکسانومسٹ کو بلایا گیا، اور 1866 میں یہ قانون پاس ہوئے، اور 1867 میں 67 میں یہ پبلش ہوئے۔ اب اس کے بعد یہ کوڈ، اس کے اوپر مسلسل کچھ سالوں کے بعد کام ہوتا ہے، خاص طور پہ 1930 کے بعد بڑی باقاعدگی سے۔ تو اس کی جو 17th انٹرنیشنل کانگریس تھی وہ ویانا میں ہوئی 2005 میں، اور جب بھی میٹنگ ہوتی ہے کوڈ اس کے 1 سال بعد پبلش کیا جاتا ہے۔ 18ویں میلبرن آسٹریلیا میں ہوئی، اور جو موجودہ ہے وہ 19ویں تھی، اور یہ شنزن چائنا میں ہوئی 2017 میں۔ تو اب 2018 سے جو ہے جو بوٹینیکل نامنکلیچر کا یعنی ICN جو چل رہا ہے اس کو شنزن کوڈ کہتے ہیں، چونکہ یہ چائنا میں شنزن میں جو 2017 میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد سے، تو آج کل جو کوڈ ہے وہ شنزن کوڈ استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ اس کی انٹرنیشنل کوڈ آف نامنکلیچر جو ہے، یہ اس کی ویب سائٹ ہے IAPT، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کی ویب سائٹ ہے۔
اب جو کانٹینٹس آف دا کوڈ ہیں، بوٹینیکل کوڈ ہیں، تو وہ اس نظریے پہ رکھے گئے ہیں کہ باٹنی کے لیے، یعنی پودوں کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک بہت ہی پریسائز، جو کہ ایکوریٹ ہو لیکن سمپل سسٹم ہو نامنکلیچر کا، جس کو تمام دنیا کے ہر ملک کے باٹنسٹ استعمال کر سکیں۔ کوڈ کا مقصد یہ ہے کہ ایک میتھڈ ایسا ہو جو کہ سٹیبل ہو، یعنی اس فلکچویٹنگ نہ ہو کہ کوئی کس قسم کا قانون استعمال کر رہا ہے اور کوئی سائنٹسٹ کوئی اور قانون استعمال کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں سٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ یہ جو کوڈ ہے اس میں پہلے آتا ہے پریمبل، جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ پریمبل ہائی لائٹ کرتا ہے کوڈ کی فلسفی کو، یعنی کوڈ کا نظریہ کیا ہے، یہ کوڈ جو بنایا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا نظریہ کار فرما ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کوڈ کو عام طور پہ ہم 3 ڈویژنز میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی ڈویژن پرنسپلز کی ہے، یہ بڑے بڑے اصول ہیں چند، جن کی تعداد 6 ہے، جن پہ یہ پورا جو ICN ہے، کوڈ آف نامنکلیچر ہے، وہ ان کا انحصار ان پرنسپلز پہ ہوتا ہے۔ کوڈ کا جو دوسرا حصہ ہے اور جو کہ سب سے بڑا ہے، اس میں رولز اور ریکمنڈیشنز ہیں، وہ تمام رولز جس میں پودوں کے نام کیسے رکھے جائیں گے اور ان کے نام کیسے شائع ہوں گے، کیسے ہم کسی نام کو اگر غلط ثابت کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو تمام طریقے، اور اس کے علاوہ ریکمنڈیشنز بھی اس میں ہیں۔ اور پھر آخر میں کچھ اصول ہیں کہ گورننس، کوڈ کیسے قائم رکھا جائے گا، کوڈ کو کیسے چلایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تھا کچھ بہت ہی مختصر طریقے سے، چونکہ اس سیمسٹر میں یہ آپ کی کورس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، تو اس ویڈیو میں ہم نے نامنکلیچر، اس کی تھوڑی سی ہسٹری، اس کی ڈیفینیشن اور کچھ دوسری باتیں اس کے بارے میں دیکھ لیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ صرف پرنسپلز پڑھیں گے، تو یہ ہمارا نامنکلیچر کا ٹاپک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ Thanks for watching and see you in the next video.